अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक स्पेशल वीलॉग आपके सामने लेके आए हैं, एक दर्दनाक वीलॉग आप इसे कह सकते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो आम पाकिस्तानी से बिलोंग करती है और आए रोज़ हम इसकी खबरें सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना पाकिस्तानी इस काम से बाज आते हैं और ना ही हुकूमत उन्हें रोकने में कामयाब हो रही है। अभी भी एक बहुत बड़ा डेथ टूल हमारे सामने आया है। 44 लोगों की हलाकत हुई है मुल्क छोड़ के जाते हुए किसी और मुल्क में। ये किस मुल्क से किस मुल्क में जा रहे थे, ये लोग कौन थे, ये तो स्टोरी हमको बताएंगे। लेकिन आज जावेद चौधरी साहब की इसके ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूं कि शायद ही पाकिस्तान में किसी बंदे की इतनी कमांड हो जितनी चौधरी साहब की है, क्योंकि 117 मुल्क चौधरी साहब खुद घूम चुके हैं, मुख्तलिफ रूट्स के साथ जा चुके हैं। हाँ, ये रूट उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया, हमेशा वो लीगल वे से गए हैं, लेकिन ये जानते जरूर हैं कि किस मुल्क में कैसे कैसे लोग जाते हैं और उनके साथ आगे वहां क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों से वो मिले भी हैं, उन्होंने अपनी दास्तानें भी चौधरी साहब को बताई हैं कि वहां पहुंचने के बाद अगर खुद आप पहुंच भी गए ये सब कुछ करने के बाद तो आपके साथ होगा क्या। रस्ते में तो जो होगा सो होगा, लेकिन वहां जाके भी आपके साथ बहुत कुछ होगा। तो अगर आप अक्लमंद हैं तो इस व्लॉग से सबक लीजिएगा और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाइएगा। तो चौधरी साहब बताइएगा कि ये जो तारिकीन वतन हैं, ये जो डंकी लगा के जाते हैं पाकिस्तान से, इनके साथ क्या क्या होता है। एक तो यार ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। फ़र्क, मैं ना जब से ये ख़बर सुनी है आप यकीन करो कि बहुत उदास हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो 12 लोग हैं उनका ताल्लुक गुजरात के साथ है। जोड़ा करनाना एक छोटा सा टाउन है और गुजरात के साथ टाउन है, और उसमें से उस एक टाउन के 12 लोग थे, जिसमें से 5 जो थे वो करीबी रिश्तेदार थे। एक ही फैमिली के नौजवान जो हैं वो इसका लुकमा बन गए इस सारी सूरत हाल का। अब ये लोग मोरितानिया से चले थे, और मोरितानिया जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब ऑटमन अम्पायर थी तो जो शुमाली अफ्रीका है उसके अंदर एक सबसे जो बड़ा मुल्क था वो मोरितानिया था, और उसमें मोरक्को उसका हिस्सा होता था, अल्जीरिया उसका हिस्सा होता था, ट्यूनिस उसका हिस्सा होता था, मोरितानिया जो इस वक्त मुल्क है वो भी उसका हिस्सा होता था, ठीक है, लीबिया उसका हिस्सा होता था, और उसके अलावा यानी 7 मुल्क थे वो, और वो पूरे इलाके को मोरितानिया कहा जाता था। और इनमें से जब लोग स्पेन गए और वहाँ पे जाके उन्होंने करनाता और उसके बाद कर्तबा और अशबिलिया, जिसको सिविया कहते हैं आजकल, जब उसको आबाद किया तो ये लोग क्योंकि मोरितानिया से गए थे तो इसलिए वहाँ पे इनको मोरिश कहा जाता था या मोर कहा जाता था। तो वहाँ पे जो मुसलमान थे उनको मोर कहा जाता है आज भी, और जो उनका आर्किटेक्चर है उसे मोरिश कहा जाता है, इसलिए कि मोरितानिया के साथ इनका ताल्लुक है। और फिर उसके बाद जब ऑटमन अम्पायर ख़त्म हुई तो फिर उससे 7 मुल्क बने, जिसमें से लीबिया भी निकला, आप ये समझिए। तो लेकिन अब मोरितानिया भी वहाँ पे मुल्क है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इंडिया 7 मुल्क थे, सार्क कंट्रीज़ थे, और जब वो टूटे तो उसमें से इंडिया भी एक मुल्क रह गया और बाकी मुल्क उनसे अलग हो गए। ठीक है। अब मोरितानिया जो है, अब इशू ये है कि वहाँ से यूरोप आप कैसे जा सकते हैं, स्पेन कैसे जा सकते हैं। एक तो जो मोरक्को है वो बिल्कुल करीब है स्पेन के, यानी स्पेन की साइड से अगर आप जाएँ तो तरीफ़ा एक उनकी पोर्ट है, और उंदलूसिया जो पुराना उंदलस था उसकी जो आखिरी पोर्ट है उसको कहते हैं तरीफ़ा, और वहाँ से एक फेरी चलती है और वो मोरक्को पहुँचती है तांजे शहर में। अरबी में उसको तांजे कहते हैं, इंग्लिश में तांजीर कहते हैं उसको। और उन दोनों के दरमियान जो है 20 किलोमीटर का यानी 20 मिनट का फासला है, यानी 20 साल। इवन अगर आप तांजीर में खड़े हों तो आपको सामने स्पेन नज़र आता है, और अगर आप स्पेन में खड़े हों तो आपको ये मोरक्को नज़र आता है, तांजीर नज़र आता है। ठीक है। फिर वहीं पे जब्राल्टर जो जबल तारक है वो भी बिल्कुल करीब है, और जबल तारक जो है ना वो ब्रिटिश है इस वक्त, इंग्लैंड का वहाँ पे कब्जा है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए। ओके। जबल तारक में यानी जब्राल्टर में, और वो छोटी सी कम्युनिटी है वहाँ पे। अब जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हैं मोरक्को से, और उसका पुराना एक रूट होता था कि कश्तियों में बैठ के, कि कुछ लोग तैर के भी चले जाते थे स्पेन। अच्छा। और वो अब वो बंद हो गया सारा, क्योंकि उसके अंदर स्पेनिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा विजिलेंट उसको कर दिया है, और इवन रात के वक्त सेटेलाइट से भी वो उनको देखते रहते हैं, और वहाँ से अगर कोई गड़बड़ हो तो वहाँ पे कोस्ट गार्ड जो हैं वो बाकायदा फायर भी कर देते हैं। ओके। और वहाँ से अब जाना मुश्किल हो गया। फिर ट्यूनिस है उसके साथ, जो तुनिसिया उनका कैपिटल है, वहाँ से भी लोग जाते हैं माल्टा, माल्टा उनसे बड़ा करीब है। फिर इटली का शहर जो है ना सिसली वहाँ से बहुत करीब है, तो वहाँ से भी ट्यूनिस से भी लोग जाते होते थे पहले, वो माल्टा चले जाते थे, क्योंकि वहाँ से माल्टा की जो फ़्लाइट है वो बहुत छोटी फ़्लाइट है, यानी आप तुनिसिया से उड़ें तो फ़ौरन बाद ही माल्टा आ जाता है, तो आपको 10-15-20 मिनट में, आधा घंटे में आप वहाँ पे उतर जाते जाके। ठीक है। और कश्तियों के ज़रिए भी आप माल्टा जा सकते हैं। माल्टा यूरोप में, शेंजन में है सर। और फिर साथ वहाँ से सिसली भी बिल्कुल करीब है, आप वहाँ से कश्ती के ज़रिए जाके वो भी बल्कि वहाँ पे नज़र आता है। और उसके साथ जो ये वाला मोरितानिया वाला सिलसिला ना, वो इस तरह है कि जो स्पेन है उसका एक आइलैंड है जिसको कनारी आइलैंड कहते हैं, और ये जो कनारी आइलैंड है ये बिल्कुल टोटल एक अलग किस्म का आइलैंड है,
اور اس کا تعلق اسپین کے ساتھ، اسپین کا اس کے اوپر قبضہ ہے۔ یہ آپ موریتانیہ سے اگر آپ شپ لیں یا کشتی لیں یا فیری لیں تو آپ کناری آئی لینڈ چلے جاتے ہیں۔ کناری آئی لینڈ جو ہے نا یہ بہت بڑی ٹورسٹ پلیس ہے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہاں کے اس کے بیچز بڑے اچھے ہیں، ہوٹلز بڑے اچھے ہیں، اس کا موسم بڑا اچھا ہے، تو وہ ہے ہی ایک ٹورسٹ پلیس ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موریتانیہ کے ذریعے وہاں پہ کناری آئی لینڈ پہنچتے ہیں، وہاں پہ وہ اسالم لے لیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کو اسالم مل جاتی ہے یا وہاں پہ کام مل جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اسپین کھل جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ فیری لے کے یا جہاز لے کے جو اصل اسپین ہے پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس جو اصل اسپین کنٹری ہے اور جو کناری آئی لینڈ ہے اس کے درمیان ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، یہ قریب نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہر ہے وہاں پہ پہنچے، لیکن اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سارا جو قیاس ہے، کنفیوژن ہے، اس کے اندر لیبیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیبیا کے اندر جب وہاں پہ سول وار ہوئی تو لیبیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک لیبیا جو وہاں پہ طرابلس کے اندر گورنمنٹ ہے اور وہ دوسری گورنمنٹ ہے، اور پھر دوسری بن غازی کے اندر گورنمنٹ ہے۔ اب جو بن غازی کی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت مافیاز کے پاس ہے، اور وہاں پہ ان کی اپنی آرمی بھی ہے، وہاں پہ ان کی نیوی بھی ہے۔ اب جو بن غازی ہے نا اس نے یہ ہیومن سمگلنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ویزا جو اسے آن لائن کرتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یہاں سے لوگ آن لائن ویزا لے کے لیبیا چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایف آئی اے کے لوگ بہت زیادہ انوالو تھے، ان کے ساتھ 200 لوگ تھے جو انوالو تھے، وہ کہتے یہ تھے کہ جو آپ ای ویزا لیں، لوگ ای ویزا لے لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ایف آئی اے کے لوگ تھے، امیگریشن کے لوگ تھے، ان کو پیسے دے کے وہ یہاں سے لیبیا چلے جاتے۔ اور بن غازی کے اندر جا کے پھر وہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہیں، اور ایجنٹس ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اٹلی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ اسپین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ وہیں کے لوکل ہیں، اور کچھ افریقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ پرانی کشتیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہاں جو نیوی ہے بن غازی کے اندر وہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہے، تو ہر بار وہ وہاں پہ کشتیاں تیار کرتے ہیں، کوئی پرانے جہاز ہوتے ہیں جو بالکل کنڈم ہوتے ہیں، جو بالکل ختم ہوئے ہوتے ہیں، جن کو تباہ حال ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کرائے پہ لے لیتے ہیں، بلکہ خرید بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس جہاز میں واپس نہیں آنا ہوتا۔ اچھا، اور اس کے اندر پھر لوگوں کو لوڈ کرتے ہیں، لوڈ کر کے پھر ان کے پاس 2-3 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ گریس چلے جائیں، اور وہ گریس لے جاتے ہیں وہاں سے، اور اگر وہاں پہ ان لوگوں کو آف لوڈ کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر اٹلی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اٹلی کے بہت ساری جگہیں راستے میں، اور اگر وہ نہ ہو تو اسپین ہے۔ تو وہ جہاز جو ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر پھرتا رہتا ہے، جہاں پہ اسے گنجائش ملتی ہے وہاں پہ لوگوں کو اتارتا ہے، اور اس کے بعد اتار کے یا تو جہاز واپس لے جاتے ہیں یا پھر وہ جہاز ڈوب بھی جاتا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہاں سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ بہت اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اگر $10,000 بھی لیا ہو، اور آپ کے پاس اگر 100 آدمی ہو تو $10,000 کو آپ 100 لوگوں سے ملٹیپلائی کر لو، بہت بڑی ملینز ڈالرز بن جاتے ہیں، اور یہ ملین ڈالرز کی گیم ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر وہاں بن غازی جو ہے اس کی نیوی بھی انوالو ہوتی ہے، وہاں پہ پولیس والے بھی انوالو ہوتے ہیں، وہاں امیگریشن والے بھی انوالو ہوتے ہیں، اور جن جن ملکوں سے لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کے ملک جو ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو پاکستان سے لیبیا جاتے تھے لوگ، آج بھی لیبیا جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ آگے نکلتے ہیں۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2023 میں ایک گریس کے قریب ایک حادثہ ہوا تھا، کشتی ڈوبی تھی جس میں 262 پاکستانی تھے، یعنی اتنا خوفناک حادثہ تھا کہ گورنمنٹ اس وقت ہل کے رہ گئی، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھے۔ تو اس وقت میں شہباز شریف صاحب نے پھر ایک فوری طور پہ ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کر کے اس کا بتائیں کہ تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اور کمیٹی نے بہت زیادہ اجلاس کی، میٹنگ سی، اس کے بعد انہوں نے ایک فارمولہ بنایا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جب وہ فارمولہ گورنمنٹ کو دیا تو گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی۔ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو اس نے وہ ساری فائل جو تھی ایک سائڈ پہ رکھ دی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں پاکستان میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ راستہ رکے، کیونکہ اس کے اندر ہیومن اسمگلرس ہیں، اور ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے اس کا پاکستان کے اندر حصہ ہے، اور اس کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، جن کا بیوروکریسی کے ساتھ تعلق ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سرپرستی میں چل رہا ہے، سرپرستی میں چل رہا ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ریکٹ ہے۔ تو بہرحال وہ رک گیا، اور آپ کو یاد ہوگا 2023 میں یہ صرف واحد واقعہ نہیں تھا جس میں 262 لوگ مارے گئے تھے، اس میں 5-6 اور واقعات بھی ہوتے اس ٹائپ کے، تو انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ تھا پاکستان کے اوپر۔ بہرحال اس رپورٹ کے اوپر کوئی پھر نہیں چلا معاملہ۔
پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گورنمنٹ بن گئی تو دسمبر کے اندر ایک واقعہ ہوا پھر دوبارہ گریس کے اندر جس میں 50 پاکستانی مارے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا, یہ بالکل تازہ ترین واقعہ, ابھی ریسنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لیبیا سے گئے ہوئے تھے لوگ, اور یہ گریس کے قریب سمندر کے اندر, بلکہ وہاں پہ لوگ جو تھے مدد کو پکارتے رہے, اور پھر جا کے کچھ لوگ آئے بھی اور انہوں نے پھر لوگوں کو بچایا بھی, لیکن 50 پاکستانی اس کے اندر بھی ہلاک ہوئے. تو دوبارہ پھر پرائم منسٹر نے اسی کمیٹی کو بلایا, ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. تو بتایا کمیٹی نے کہ جناب یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو اس نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, اب ہائی پاورڈ ایک کمیٹی بنے گی اور یہ جلدی فیصلہ کرے گی. تو ہفتے میں 2 میٹنگ پرائم منسٹر اس پہ کرتا رہا. اوکے. اور اس کے بعد اس کمیٹی نے کچھ فائنڈنگز بھی دی ہیں, اور وہ فائنڈنگ کے بعد کچھ فیصلے بھی ہوں. ایک تو 200 کے قریب جو لوگ ہیں FIA کے, وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا, جس میں 30 سے 40 جو لوگ ہیں وہ مین لوگ تھے جن کے خلاف باقاعدہ پرچے ہوئے ہیں. 7 ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں جو ہیومن سمگلنگ میں اور ڈنکی میں انوالو ہیں, ہیومن سمگلنگ میں انوالو ہیں. 7 ڈائریکٹرز کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوئی ہے. 200 کے قریب جو لوگ ہیں اس کے اندر ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھو کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو لیبیا کے اندر بیٹھے, یہ پہلے سے نکل گئے ہوئے تھے, بعد میں تو گورنمنٹ نے بڑا کنٹرول کر لیا اس کو. اس وقت بھی جو لیبیا کے اندر ہیں وہ 7,000 سے لے کے 8,000 پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. لیبیا میں 7,000 سے 8,000 پاکستانی ابھی موجود ہیں. اچھا. جن کے بارے میں خبریں آپ کو فیوچر میں آئیں گی. اور وہ لوگ, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں, کیونکہ وہاں پہ مافیاز نے جیلیں بنائی ہوئی ہیں. وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد جیل میں رکھتے ہیں, جیل میں رکھ کے جو پیچھے لواحقین ہیں ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے, یہ اندر پڑا ہوا ہے, اور ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں, ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں, اور جو پیچھے فیملی ہوتی ہے وہ لیبیا میں پیسے بھیجنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اغبا برائے تاوان کا دھندا اور اسٹیٹ چلا رہی ہے وہاں پہ, یعنی اسٹیٹ کی جیلوں کے اندر ہوتا ہے. اور اگر آپ نے وہاں سے اپنا کوئی شخص چھڑانا ہو, بچہ چھڑانا ہو, تو آپ کو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ چھوڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جب وہ مافیاز ہیں, جب وہ لے کے جاتے ہیں کشتیوں کے اندر, تو اس وقت بھی بہت زیادہ. اچھا, اس کے اندر ایک جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے نا, خوفناک ٹریجڈی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ لیگل چیز تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو آرگنز ہیں ان کی سمگلنگ بھی کرتے ہیں. لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, وہاں پہ آپریشن تھیٹر بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کی آنکھیں نکال لیتے ہیں, لوگوں گردے نکال لیتے ہیں, لوگوں کا لیور نکال کے. یعنی اتنا خوفناک قسم کا کرائسس ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ دیکھیں کروڑوں روپے دے کے, لاکھوں روپے دے کے اپنے بچوں کو بچرز کے حوالے کر دیتے ہیں, کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, جو ان کے ایک ایک عضو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اچھا. اور پھر اس کے بعد اگر لوگ لکی ہوں, پیچھے لواحقین تگڑے ہوں, اور ایجنٹس جو پاکستان کے اندر ان کو پتہ ہو کہ یہ لوگ بڑا پھینٹا لگائیں گے ہمیں, تو وہ پھر تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے رہتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہتے ہیں. پھر ان کو اسی طرح کشتیوں میں سوار کیا جاتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کشتی چھوٹی ہوتی ہے, بندے زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ نے 7-7 8-8 دن سمندر کے اندر رہنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی لینڈنگ پلیس نہیں ملتی آپ کو جہاں آپ نے لوگوں کو آف لوڈ کرنا ہے. تو یہ موریتانیہ کے اندر بھی یہی ہوا کہ اس کے اندر 86 لوگ تھے سوار, ایک چھوٹی سی کشتی تھی جس کے اندر 66 پاکستانی تھے. تو یہ جب موریتانیہ سے نکلی اور کناری آئی لینڈ اس نے لے کے جانا تھا, تو یہ پھرتی رہی سمندر کے اندر. اس میں پھر خوراک ختم ہو گئی, پھر واش روم نہیں ہوتے وہاں پہ, لوگ بولو براز جو ہوتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں, اس میں ایک بڑی تعفن پھیل جاتا ہے, لوگ بیمار ہو گئے اس کے اندر. پھر یہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہو جائے اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیماری سے بھی بچانا ہے. یہ اگر نہیں بیماری سے بچائیں گے تو یہ آپ کو پھینک دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے درمیان میں کھڑا کر کے لوگوں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے, اور پیسے بھی اس طرح کے موبائل پہ فون پہ بات کرواتے تھے ان کے فیملی سے کہ اتنے پیسے فلاں اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں, نہیں تو آپ کا بچہ گیا. کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا, کچھ لوگوں نے پیسے دے دیے, وہ بچ گئے. جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کو نیچے اٹھا کے انہوں نے سمندر میں پھینک دیے مار کے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو مار کے پھینک دیا انہوں نے, جو جتنے بیمار لوگ تھے ان سب کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. اچھا, اس دوران جو ہے وہاں پہ سارے کرائسس پیدا ہو گئے. کشتی چھوٹی تھی اور کشتی جو تھی وہ ٹھیک بھی نہیں تھی, تو کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی. جب ڈوب گئی اور وہ جو لوگ اس کے اندر تھے انہوں نے اپنی موٹر بوٹس لی, وہ نکل گئے جو اسمگلرس تھے, اور یہ لوگ وہاں پہ نہیں. پھر اس کے بعد جب یہ کرائسس پیدا ہوا تو پھر کوئی لوگ آئے بچانے کے لیے, ان میں سے کچھ لوگوں کو نے بچا لیا. ابھی 44 پاکستانی یار اس کے اندر چلے گئے, 44 نوجوان, اور اس میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اکیلا بیٹھا ہے اپنی خاندان کا. مائیں اس وقت رو رہی ہیں, باپ اس وقت رو رہے ہیں, اور جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے وہ آپ خود اندازہ لگائیں. یعنی گرین پاسپورٹ اتنا زیادہ بدنام ہو گیا. ایک وقت تھا میں خود چاہتا تھا, بڑی عزت ہوتی تھی, آپ یقین کرو. اچھا, میرے پاسپورٹ کے اوپر نا اتنے ویزے لگے ہوں, اللہ کا رحم, اس نے کرم کیا ہوا ہے, پوری دنیا اس نے مجھے دکھانے کا موقع دیا ہے, دیکھنے کا موقع دیا ہے.
تو اس کے اوپر اتنے زیادہ ویزے لگے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات اسٹیمپ لگانے کی جگہ نہیں ہوتے، اور وہ جو امیگریشن آفیسر ہوتا ہے اسے بہت تردد کرنا پڑتا ہے ویزا تلاش کرنے میں، اور میں پھر اسے بتاتا ہوں فلاں صفحے پہ، اور اسے اسٹیمپ لگانے میں. یہ اللہ نے خاص کرم ہے، میں ڈینگ نہیں مار رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاسپورٹ کو بھی بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، 6 مرتبہ میرا چہرہ دیکھا جاتا ہے، میرے فنگر پرنٹس بار بار دیکھے جاتے ہیں، اور بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ سارے لوگ جا رہے ہیں اور مجھے روک لیا، اور پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنا سفر کیوں کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں میرا پیشن ہے سارا. تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے کہ پورا پاکستان جو ہے پوری دنیا کے اندر بدنام ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خود بتایا کہ جو اسپین کے اندر جانے والے لوگ تھے وہ 10,457 جو ہے وہ 2024 کے اندر ڈوب کے مر گئے. ایک رپورٹ کے مطابق 10,457 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ڈوب کے مر گئے ہیں سارے کام کے اندر. اب جو کمیٹی ہے اس نے دو انیشیٹو لیے ہیں. ایک تو اس نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ ایئرپورٹ پہ سختی ہونی چاہیے. جو لوگ جا رہے ہیں ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ واقعی جینون آدمی ہے یا ہیومن اسمگلرز کے ہاتھوں چڑھا ہوا ہے. دیکھیں آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی ٹریول ہسٹری ہے، کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. اب دیکھیں نا، اب یورپ میں جاتے ہیں، جب امریکہ جاتے ہیں، میں مثلا پہلے دن امریکہ گیا تو مجھے ایئرپورٹ پہ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. تو یعنی ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا میں یہ سفر افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور پھر میں نے کہا جی میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. انہوں نے کہا جی کون سا کریڈٹ کارڈ ہے؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ پلاٹینم کارڈ ہے. یعنی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ بندہ جو ہے ٹریول کے قابل ہے یا نہیں ہے. پھر لینگویج آپ کی دیکھی جاتی ہے، ڈریسنگ آپ کی دیکھی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. تو ایئرپورٹ کے اوپر بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ٹریولر ہے یا پھر ہیومن اسمگلرز میں پھنسا ہوا ہے. تو جب آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ایئرپورٹس کے اوپر یہ کرنا چاہیے. لیکن امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو روک کے کوئی 20 لوگ مرغے بنا کے آپ نے سائڈوں میں بٹھائے ہوں پھر ان سے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں. تو ایک آن لائن سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت ہمیں پتہ چل جائے. تو سر جب ہمارے پاسپورٹس ہیں تو پاسپورٹ کے اندر ساری انفارمیشن ہونی چاہیے ہمارے بارے میں. جب آپ اسکین کریں تو ہر چیز نکل آنی چاہیے نا جی، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ، ہمارا اکاؤنٹ، اس کے اندر موجود پیسے، پھر ہماری ایجوکیشن، ہر چیز پتہ لگ جانی چاہیے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. دیکھو ہماری ہسٹری سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. ہاں ہماری دیکھو ٹورزم کمپنی ہے نا، تو ہم تو اسٹیٹ نہیں ہیں. جب ہمارے پاس کوئی کسی بندہ گروپ میں جانا چاہتا ہے تو ہمیں اسی کو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے لوگ ایکسپرٹ ہیں کہ یہ ٹریولر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس بول رہے ہوتے ہیں اس کے. تو جو ڈاکومنٹس بول رہے ہوتے ہیں تو کیا اسٹیٹ کو پتہ نہیں چلتا؟ اسٹیٹ کو پتہ لگانا چاہیے اس کے بارے میں. تو ایک تو انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ پہ سختی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ایف آئی اے کے اندر کلین اپ آپریشن ہونا چاہیے. یہ سب کچھ جو ہے ایف آئی اے کر رہی ہے، کالی پیڑیں، اور اس کو مکمل طور پہ کلین کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی اے کا کیا کام ہے جی ایئرپورٹ کے اوپر؟ آپ اس کو آٹومیشن پہ کریں سسٹم کو. آپ کیوں لوگوں کو آپ ایڈاک پہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں؟ اور جو دوسرے شعبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایئرپورٹ کے اوپر ظاہر ہے بڑا پیسہ کماتے ہیں یہ لوگ، تو وہاں پہ لگا دیتے ہیں ان کو. کیوں ایف آئی اے؟ تو آپ اپنے سسٹم کو کلین کر لیں، ہر چیز آن لائن ہو. دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر آن لائن سسٹمز ہیں. وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں امیگریشن کے، اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس بولتے ہیں. آپ جو ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا 85% ویزے کا جو کام ہے وہ تو روبوٹس کرتے ہیں، وہ تو سسٹم کرتا ہے. وہ خود ہی بتا دیتا ہے آپ کو کہ یہ بندہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس قسم کا سسٹم لے کے آئیں. کیوں آپ ایف آئی اے یا پولیس کے ہاتھوں چڑھتے ہیں یا پوری قوم کو آپ نے ان کے ہاتھوں چڑھایا ہو؟ اور جو تیسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایجنٹس ہیں کہ ایک ہی بار آپ سارے ایجنٹس کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ایک آپریشن کلین اپ کریں پورے پاکستان کے اندر. اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں ایجنٹس بیٹھے ہوئے، ان سب کو پکڑیں. کیونکہ اس سے بڑی ظلم کیا ہو سکتا ہے جی کہ آپ لوگوں کے بچے کھا گئے یار. آپ نے لوگوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اتنا بڑا ظلم جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ہونا چاہیے. تو یہ جو فائنڈنگ ہے، جو رپورٹ ہے کمیٹی کی، مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پاکستان اور کرے نہ کرے 2025 میں پوری دنیا کو یہ بتا دے کہ یہاں سے اب اللیگل بندہ کوئی نہیں جا سکتا. نہ ایران کے ذریعے، کیونکہ یہاں سے ایران جاتے ہیں لوگ، ایران سے عراق چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ وہاں سے ٹرکی چلے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے. اگر آپ اس روٹ پہ جائیں جو ڈنکی روٹ ہے تو آپ کو وہاں پہ لاشیں ملیں گی، اسکیلیٹنز ملتے ہیں لوگوں کے رستے میں. کوئی برف کے اندر دب کے مر جاتا ہے، کوئی صحرا کے اندر مر جاتا ہے، کوئی خوراک کی کمی کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی چل چل کے گر کے مر جاتا ہے.
اور کچھ کو ایجنٹس خود مار دیتے ہیں، خود ایجنٹس مار دیتے ہیں، کوئی بارڈر فورسز جو ہیں وہ گولی مار دیتی ہیں ان کو. ایجنٹس اسی لیے کوئی بندہ زخمی ہو گیا چل نہیں سکتا اس کو مارتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح اسے ذبح کر کے آگے نکل جائیں گے. اور کچھ وہاں سے مافیاز کے قابو آ جاتے ہیں، کرد ہیں مافیاز، ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو پھینٹا لگاتے ہیں، اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھیجتے ہیں، وہاں سے پیسے منگواتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کو چاہیے یہ انیشیٹو لے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ انیشیٹو لے اور یہ سلسلہ روکے. اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ لیگل وے بھی ہے. آپ 25-30 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے تو لیگل وے آپ استعمال کریں نا. بالکل. اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں، آپ ثابت کریں کہ آپ ٹریولر ہیں. دوسرا، جس ملک میں آپ نے جانا ہے وہاں دیکھیں کہ کون سی سکل ہے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ملک کو سکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ ان میں سے اپنی ایک سکل دیکھ لیں کہ جو آپ کو، اور وہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ لینگویج سیکھیں. آپ مثلا آپ نے اسپین جانا، اسپین کی لینگویج سیکھ لیں، آپ لینگویج سیکھ لیں، اور یہاں پہ آپ ایمبیسی میں جا کے ٹیسٹ دیں لینگویج کا. ٹھیک ہے. اور آپ ان پڑھ میں تب بھی آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک سکل دیکھیں کہ جو وہاں پہ جس کی ضرورت ہے، پھر آپ پراپر انٹرویو دیں اور عزت کے ساتھ جائیں. وہاں پہ آپ جاب کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنی جان کو ہلکان کریں، 25-30 لاکھ روپے بھی لگائیں، اور پھر اس کے بعد 5-10-20 سال آپ وہاں پہ چھپ کے بیٹھے رہیں اور آپ کو ایک کمرے میں 20 لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 سال کوشش کر لیں، محنت کر لیں، تو عزت کے ساتھ جائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جو سر، میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو جو آپ نے باتیں کی وہ یعنی شاہدین نے بھی بتائی ہیں موریتانیہ والے کیس میں، جس میں 44 پاکستانی جہاں بحق ہو گئے. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ کشتی کو رستے میں روک دیا گیا، پیسوں کے ڈیمانڈز بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد جنہوں نے نہیں دیے ان میں سے کئی لوگوں کو مار بھی دیا، جو بیمار تھے انہیں بھی انہوں نے مار دیا. اور یہی داستان ہر کشتی پہ ہوتی ہے. جو آپ نے بتایا کشتی بھی وہ ہوتی ہے کہ جو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ زیادہ دیر سمندر میں رہ سکے. پیٹرول نہیں ہوتا، اس کے اندر خوراک نہیں ہوتی، واش روم نہیں ہوتا، اور چھوٹی جگہ پہ انہوں نے لوگ ٹھونسے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر لوگ بچ بھی جائے نا تو جب دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں، میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں صاحب، یہ تو ایک پارٹ ہم نے بتایا، بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں کہ ذلت کی انتہا ہے اس سے آگے بھی. اگر آپ بچ گئے تو ایک اور ذلت کا دور ہے. آپ پہنچ گئے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو چھوٹی جگہوں پہ پھرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، رہنا پڑے گا، مانگ کے کھانا کھانا. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈسٹ بن کے اندر سے خوراک نکال کے کھاتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، پلوں کے نیچے رہتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں پناہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں، مانگ کے کھاتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں نا پھول، وہ بیچتے ہیں وہاں سے، غبارے بیچتے ہیں. اس ٹائپ کے بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں یہاں پہ 25-30 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد سارا لیگل کرنے میں 10-12 سال 15 سال آپ کو لگ جاتے ہیں. اور اس دوران آپ کے مائنڈ پہ، آپ کی روح پہ اوپر اتنے سکار آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ لوگ ان بیلنس ہو گئے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر ہی چینج ہو گیا ہوتا ہے، یہ ہیومنس ہی نہیں رہتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خدا خوفی کرنی چاہیے اسٹیٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی. یہ جو 119 ملک آپ گئے، یہاں پہ اس طرح کے لوگ آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، اور یہی حالات آپ نے پائے سب کے. بڑی سٹوریز ہے جی. بہت امیر لوگ بھی جنہوں نے بعد میں بڑی ترقی کی، لیکن جس طرح وہ آئے وہ سکار ان کی فطرت کے اوپر یا ان کی باڈی کے اوپر یا ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے، اور وہ ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آج کے ویلاگ میں وہ تکلیفیں اور وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا سکیں، اور اگر ہم ایک بھی پاکستانی کی جان بچانے میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام سکسیسفل ہو گیا اس ویلاگ کے تھرو. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.